अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहा स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद ख़ावर रशीद भट्ट साहब। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमारे प्रोग्राम में हयात ईसा और नज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से तफ़सीली बहस जो है वो आप समाअत फ़रमा चुके हैं। और अभी हम जो है वो वफ़ात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो कादियानियों की तरफ से कुरानी अदिल्ला पेश किए जाते हैं या अहादीस पेश की जाती हैं, उसका तज्ज़िया करेंगे। और ये आज की बात नहीं बल्कि हमेशा से जो बातिल और गुमराह कुन नज़रियात रखने वाले लोग हैं, वो कुरान मजीद की आयात के मानी व मफ़ाहीम को बिगाड़ करके अपना मतलब, अपना मफ़ाहीम निकालने की कोशिश करते रहे हैं। वो ज़माना कदीम के ख़वारिज हों, मुअतज़िला हों, जहमिया हों, या आज के दौर के गुमराह फ़िरके और अकायद रखने वाले लोग ही क्यों ना हों। तो इसी तरह कादियानी हज़रात भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात को साबित करने के लिए कुरान मजीद से कुछ दलाइल पेश करते हैं। हम एक-एक करके इंशाअल्लाह उसके हवाले से जो उनके इस्तदलालात हैं, उनके जवाबात उस्ताद मोहतरम ख़ावर रशीद भट्ट साहब से जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो उस्ताद साहब, उनके दलाइल की तरफ आने से पहले मैं नाज़रीन की मालूमात के लिए आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वफ़ात मसीह के हवाले से कादियानियों का जो एक्चुअल अक़ीदा है, वो क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कादियानियों का ये अक़ीदा वफ़ात मसीह के हवाले से ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूमियों के हत्थे चढ़ गए थे। यहूदियों ने उनको पकड़वाया था और रोमियों ने उनके ऊपर ज़ुल्म किया, उनको मारा, पीटा, उनके मुँह पर थूका, सर पर काँटों का ताज रखा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उनको सूली पर लटकाया, लेकिन वहाँ पर उनकी वफ़ात नहीं हुई। अच्छा। वहाँ से बेहोशी की हालत में नीचे उतरे लोगों ने समझा कि शायद वो फ़ौत हो गए। उनके शागिर्दों ने उनका इलाज किया, ज़ख़्म थे उनको, तो फिर उसके बाद वहाँ से हिजरत की उन्होंने और कश्मीर में आ गए। यहाँ पर श्रीनगर मल्ला ख़ान यार में उन्होंने वफ़ात पाई और वहाँ पर आज भी उनका मज़ार मौजूद है। ये कादियानियों का अक़ीदा है। जबकि मुसलमानों का जो अक़ीदा है वो तो वाज़ेह ही है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकड़े ही नहीं गए। हुँ। इस पर जो है वो जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था इस मौज़ू के हवाले से, तो उसमें तफ़सीली गुफ्तगू जो है ये हो चुकी है कि हमारा नज़रिया क्या है, कादियानियों का नज़रिया क्या है। अच्छा उस्ताद साहब, उनके तरफ से जो दलाइल पेश किए जाते हैं इस अक़ीदे को साबित करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि हम आपके सामने उसको रख के उनके जवाबात और जो वो अवामुन्नास को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी हकीकत जान सकें। तो उसमें वो सबसे पहले एक दलील जिसको बुनियादी तौर पर वो पेश करते हैं, वो सूरा अल माइदा की आयात मुबारका हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुकालमा ज़िक्र किया गया है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि ऐ ईसा, क्या तूने लोगों को ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को तुम इलाह बनाओ? तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कहेंगे कि अल्लाह, आपकी ज़ात तो पाक है, मुझे ये हक़ कैसे है कि मैं लोगों के लिए ये बात कह सकूँ, और अगर मैंने ये बात कही हुई होती तो आप तो उसको जानते हैं। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देते हुए ये भी कहेंगे कि अल्लाह, वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम, कि मैं जब तक उनमें रहा मैं उस वक़्त तक उन पर निगरान था। फ़लम्मा तवफ़्फ़यतानी, जब तूने मुझे फ़ौत कर दिया, तो कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, उनके ऊपर निगरान और मुहाफ़िज़ जो है वो आप थे। तो इससे वो इस्तदलाल असल में ये करते हैं कि जब क़यामत वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल होगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने लोगों को इबादत करने का हुक्म दिया था? तो अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके क़ीदे के मुताबिक अगर वो ज़िंदा हैं और अभी नज़ूल फ़रमाना है और उनको ये इल्म भी हो जाएगा, चूँकि आज के दौर में जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश करते हैं, जब वो आएँगे तो उनको इल्म हो जाएगा। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म होने के बावजूद जो है
وہ اللہ کے دربار میں یہ بات رکھیں کہ اللہ میں ان کے عقیدوں کے بگڑ جانے کا علم نہیں رکھتا تھا، تو یہ جواب تو ٹھیک نہیں بنتا ان کا، کیونکہ وہ اگر نزول فرمائیں گے تو ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ استدلال کر کے عوام کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ بالکل جو بات آپ نے کہی ہے، قادیانی لوگ اسی طرح ہی استدلال کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی سے لے کر آج تک کے جو قادیانی ہیں، بلکہ چھوٹے بڑے سب یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی بات کہیں گے کہ مجھے ان کے بگڑنے کا علم نہیں۔ علم نہیں۔ تو ساری جو ان کے استدلال کی بنیاد ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کی یہ آیت نکالیں سورۃ المائدہ سے اور اس کا سادہ ترجمہ پڑھیں۔ صرف سادہ ترجمہ پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے جس کا یہ معنی ہو کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ کیا، کیا تو نے تعلیم دی تھی لوگوں کو شرک کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے تعلیم نہیں دی تھی شرک کی، میں نے تو توحید کی تعلیم دی تھی۔ یہ سوال تھا اور یہ جواب تھا۔ یہاں پر یہ بات ہرگز موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے مجھے علم نہیں ہے۔ ان کا سارا استدلال ہی اسی پوائنٹ کے اوپر ہے۔ کسی بھی قادیانی کے سامنے آپ قرآن مجید کھول کر رکھ دیں اور اس کو کہیں جی یہ مجھے نکال کر دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لفظ، تو جب وہ چیز ہی موجود نہیں ہے قرآن مجید کے اندر تو ان کا سارا استدلال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو بنیاد بنایا جس جا کو رہا ہے۔ بنیاد بنایا وہ سارا استدلال ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ان کا متنبی ہے وہ بذات خود تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے بگڑنے کا علم ہو چکا ہے۔ اگر وہ یہ استدلال کر رہے ہیں سارا اس آیت سے تو پھر مرزا قادیانی کو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی سمجھ نہیں تھی، جبکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن تو مجھے خدا نے سکھایا ہے، الرحمن علم القرآن کہتا ہے یہ مجھے بھی اللہ نے الہام کی ہے یہ آیت۔ مرزا قادیانی کے بقول جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے بگڑنے کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا ان کا یہ استدلال بالکل غلط ٹھہرتا ہے، یا پھر مانے کہ مرزا قادیانی کو قرآن مجید کا علم نہیں ہے۔ اس کا حوالہ اگر آپ میں وہ حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزائن کے جلد نمبر 5 کے اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر ہے 254۔ یہاں پر مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے، میرے پر یہ کشفاً ظاہر کیا گیا کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم میں پھیل گئی ہے حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی۔ یہ ان کی پرستش کی اور زہرناک ہوا عیسائیوں کے اندر یہی ہے کہ ایک عاجز بندہ جو اس کو خدا بنا لیا ہے، خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، توحید کی جگہ پر تثلیث نے عقیدہ بنا لیا ہے، نظریہ کفارہ کا عقیدہ ان کے اندر آ چکا ہے۔ ابن اللہ تو مرزا قادیانی جو ہے وہ مانتا ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کا علم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس نے اسی کتاب کے دوسرے حوالے کے اندر یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 268 پر، خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنے کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی اس کو آسمان پر اس فتنے کی اطلاع دے دی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی اطلاع دے دی ہوئی ہے کہ تمہاری قوم جو ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ تو اگر مرزا قادیانی کے یہ حوالہ جات درست مان لیے جائیں تو قادیانیوں کا سارا استدلال غلط ہے۔ اگر قادیانیوں کا استدلال درست مان لیا جائے تو مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ دونوں میں سے بات کون سی صحیح ہے۔ یہ تو ہو گیا مرزا قادیانی کے حوالے۔ میں اب آپ کو حدیث مبارکہ سے دکھاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال و جواب سے پہلے علم ہو چکا ہے کہ میری عبادت ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے حوالے سے بات بیان کی کہ جب حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے جو شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور وہ آگے آگے بھیجتے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم سارے لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ سنن ترمذی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں جی میں اس لیے حق نہیں رکھتا، انی عبدت من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ میری عبادت ہوئی ہے، ہوں، اس لیے یہ مجھے اختیار نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کو آج ان کو بولنے کی اجازت۔ اب ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، سوال جواب شروع نہیں ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری پرستش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہوں، یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ جان لے۔ السلام کو علم ہو چکا ہے اس مکالمے سے پہلے، لہٰذا قادیانیوں کا جو استدلال ہے وہ استدلال ہی بالکل غلط ہے۔ مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے ان کو علم ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو چکا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اس مکالمے کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وفات مسیح کی نہیں بلکہ حیات مسیح کی دلیل ہے۔ اچھا، وہ ایسے کہ فرض کیجیے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو آپ وقتی طور پر چھٹی لے کر گئے ہیں، 10 دنوں کی چھٹی ہے یا 1 مہینے کی چھٹی، اور اس آپ کی چھٹی کے دوران وہاں پر کوئی گھپلا ہوتا ہے، ہوں، تو آپ واپس آتے ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، تو کیا آپ سے وہ سوالات کرنے کے مجاز ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ تو اس کے ملازم ہیں اس کمپنی کے، ہوں، ہوں، اور آپ کی سروس ابھی موجود ہے، صرف وقتی طور پر آپ وہاں سے غائب ہیں، اس لیے آپ کو وہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے سوالات کریں۔ لیکن اگر آپ غفلہ ہونے سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں کمپنی کو چھوڑ ریزائن کر چکے دیا۔ ہیں، تو غفلہ ہوا ہے بعد میں، تو کیا وہ تفتیش کرنے والے آپ سے سوالات کریں گے؟ یار یہ تو تعلق ہی نہیں بنتا۔ بات ہی فضول ہے کہ اس سے کیوں سوالات کیے جائیں۔ تو اب دیکھیے ان آیات کو، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنانے کی بات ہے، حضرت مریم کو بھی خدا بنانے کی بات ہے۔ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا آنتا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، ہوں، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر 2 الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے یہ تعلیم نہیں۔ حضرت مریم سے سوال نہیں ہو رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں سوال ہو رہے؟ ہوں، اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، وہ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی قوم بگڑ چکی ہے، اور قیامت والے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سوالات کرے گا، کیونکہ ابھی وہ چھٹی پر ہیں، ہوں، ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، ابھی وہ چھٹی پر ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کے سوال و جواب کرے گا۔ لہٰذا اس پر اگر غور کریں گے تو یہ حیات مسیح کی دلیل ہے، وفات مسیح کی دلیل نہیں۔ صحیح۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے اس حوالے سے کہ قادیانیوں کا جو نظریہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں واضح کیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، جب اس کو سامنے رکھیں گے اور ان کے استدلال کو سامنے رکھیں گے تو اس کے اندر تضاد لازم آتا ہے، یہ سوال جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ قادیانیوں کا عقیدہ جیسا کہ میں نے بتایا ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، اور قادیانی سارے مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے اس کا، کہ عیسیٰ علیہ والسلام بے ہوش ہوئے تھے سولی پر اور نیچے اترے تھے، ان کو اتارا گیا تو ان کا علاج، پھر وہ ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے کہ تو نے لوگوں کہا مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لو، ان کو جو خدا بنایا گیا وہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ یروشلم کا علاقہ۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے، پولوس نے یہ خرابی ڈالی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ خدا بنانا شروع ہو گئے لوگ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوا ہے وہ ہے یروشلم کے علاقہ، فلسطین کے علاقے کے حوالے سے، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا تو میں گواہ تھا۔ اس کے بعد جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں جب ہجرت کر کے کشمیر چلا گیا تو یا اللہ تو ان پر نگہبان تھا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا فلما توفیتنی، کیونکہ جو وہ ترجمہ کر رہے ہیں ابھی ہم اس ترجمے کو لے رہے ہیں، جب تو نے مجھے فوت کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کی نگرانی ختم وفات کے ذریعے تو ہوئی نہیں، وہ تو ہجرت کے ذریعے ہوئی ہے۔ سوال جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اگر سوال کا مطلب وہی ہے جو قادیانی بیان کر رہے ہیں، تو پھر تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ جب میں نے ہجرت کی کشمیر کی طرف تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ یہ جو جواب تو بنتا ہی نہیں ہے، سوال گندم جواب چنا، یہ تو وہ والی بات بن رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے تو نبی تو ایسا جواب نہیں نہ دے سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلما توفیتنی کا وہی ترجمہ صحیح ہے جو مسلمان آج تک کرتے آئے ہیں، اور مرزا قادیانی بھی پہلے ترجمہ وہی کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تو وہ یہ جواب فلما توفیتنی،
جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، توفا کا یہ معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو ان پر نگہبان تھا۔ جب ہم یہ ترجمہ کریں گے تو یہ سوال جواب جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اچھا استاد صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، فلما توفیتنی، یہ توفع کے معنی پر ہم انشاءاللہ علیحدہ آپ سے ایک پورا پروگرام، اور اس کے اوپر جو اشکالات قادیانیوں کی طرف سے ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ آپ سے علیحدہ سے جو ہے وہ ایک مستقل پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو مسلمان ترجمہ کرتے ہیں یا جو مسلمانوں کا جو عقیدہ، اس کے مطابق یہ سوال جواب درست بن جاتا ہے۔ قادیانیوں کا جو نظریہ ہے اور جو استدلال ہے، اگر وہ لیا جائے تو یہ مکالمہ جو ہے یہ غلط بنتا ہے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ کچھ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جواب کچھ دے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قادیانیوں کا یہ استدلال ہرگز درست نہیں ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ فلما توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، یہاں پر وفات کا معنی اگر کر بھی لیں تو پھر الزامی طور پر ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اور جو ہے وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ پہلے آئے نبی علیہ السلام سے پہلے۔ دوسرا، مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میرے مرنے کے بعد کہتا ہے جی عیسیٰ بن مریم ایک دفعہ پھر آئیں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ وقت گزاریں گے تیسری مرتبہ جب دنیا میں آئیں گے، تو ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کی پرستش شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ عقیدہ کیا قادیانیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ عقیدہ دیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک قادیانی کو پیش کیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا، میں نے مرزا قادیانی کی کتاب میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 346 پر جو اس نے یہ عقیدہ لکھا ہے صحیح، کہ کہتے ہیں میرے بعد ایک دفعہ عیسیٰ بن مریم پھر آئیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد بھی ان کی پرستش شروع ہو جائے گی، تو ہم الزامی طور پر یہ جواب دے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی یہ تیسری زندگی کے حوالے سے آئیے۔ ہاں، ہم وہ جو مرزا ان کے قادیانی کہہ عقیدے رہے کو ہیں، مانتے ہوئے، کیونکہ اس کے مطابق اس کے بعد پھر ان کی پرستش شروع ہو جائے گی، تو اس وقت وہ فوت ہو کر جائیں گے، تو اس کے متعلق وہ سوال ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، یروشلم کے حوالے سے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کا عقیدہ رکھیں گے سامنے، اور یہ چھٹا پوائنٹ جو ہے اس کے مد مقابل رکھ کر ہم ان کو الزامی طور پر کہیں گے بھائی پھر یہ اس کے متعلق سوال جواب ہے، یہ یروشلم کے حوالے سے ہے ہی نہیں، اس کو حل کر کے دکھائیں آپ۔ اچھا استاد صاحب، یہ قادیانی لوگ جو ہیں اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ اس کے بعد تو ہی ان پہ نگران تھا، اس کے لیے ایک حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور وہ صحیح بخاری میں وہ معروف حدیث ہے کہ جب حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور بقول قادیانیوں کے کہ میرے وہ لوگ جب واپس کیے جائیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ میرے صحابہ کو کیوں واپس کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس موقع پر اسی طرح کہوں گا جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اللہ میں جب تک ان میں رہا میں ان پر نگران تھا، لیکن جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو مجھے ان کے بگڑنے کا علم نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو وہ ساتھ اٹیچ کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کا کیا تجزیہ اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، میں کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے نے بات کہی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہاں پر جو ہے لفظ کما آ رہا ہے۔ صحیح، کما کا لفظ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور مشابہت جو ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کسی ایک چیز کے اندر بھی تشبیہ مشابہت ہو جائے تو تشبیہ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کا وہی مفہوم ہوتا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، وفات کا ہی ترجمہ کرنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر یہ لفظ بولتے فَأَقُولُ مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تشبیہ کا لفظ تشبیہ استعمال نہ نہیں کرتے۔ دیتے وہ
تشبیہ دینا بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کا مطلب اور ہے، میرے جملے کا مطلب اور ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایک جملہ شخصیات کے بدل جانے سے اس کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے، جملہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو آیات کریمات جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہیں گے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے جی میں ہے، میرے نفس میں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اب لفظ نفس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی بولا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا نفس اور عیسیٰ علیہ السلام کا نفس ایک ہے؟ لفظ ایک ہے، شخصیت کے بدلنے سے معنی اور مفہوم چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نفس کو فنا نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت آئے گا کہ وہ فنا ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جو ہے دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر اصحاب النار کا لفظ آ رہا ہے، اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو آگ کے اندر جلنے والے ہیں، کافر، مشرک اور گناہ گار، جن کو اللہ تعالیٰ آگ کے اندر ڈالے گا۔ لیکن جب ہم سورۃ المدثر کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر آنے والا لفظ اصحاب النار جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے ہے، جو جہنم کے دروغے فرشتے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، شخصیت بدلنے سے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اچھا، یہ اصول ہر زبان کے اندر ہے، یہ صرف عربی کے اندر ہی نہیں، ہر زبان کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہم بزرگ علماء کے لیے یا صحابہ کے لیے یا نبی علیہ السلام کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت فلاں، حضرت صاحب آ رہے ہیں جی حضرت۔ لیکن اگر کوئی شرارتی قسم کا بندہ ہو تو اس کے لیے بھی لفظ حضرت بول دیتے ہیں، بڑا حضرت ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ لفظ ایک ہے، شخصیت بدلنے سے معنی اور مفہوم چینج ہو گیا۔ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے استاد محترم کہہ رہے، آپ مجھے استاد کہہ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اس کو بھی استاد ذرا تیز چلاؤ، اچھا بڑا فنکار ہو، اس کو بھی کہتے ہیں استاد ہی لگا رہا ہے یہ۔ اب لفظ ایک ہے، شخصیت کے بدلنے سے اس کا معنی اور مفہوم چینج ہو گیا۔ گو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے بولنے ہیں وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولیں گے، اور کما کا لفظ بھی ہے جو تشبیہ کے لیے ہے۔ جملے ایک ہی ہیں لیکن شخصیت بدلنے سے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توفی ہوئی ہے وہ زندہ اور پورا لینے سے ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توفی ہوئی ہے وہ وفات کے ذریعے، کیونکہ ان کے دلائل موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل موجود ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہمارے پچھلے پروگراموں میں ہو چکی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لفظ ایک ہو، شخصیت بدلنے سے اس کا معنی اور مفہوم چینج ہو۔ مرزا قادیانی سے مجھے یاد آ گیا ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی لفظ توفی کا ہی ہے، توفا کا لفظ ہے یہاں پر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ۔ سارے قادیانی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا، جبکہ یہی لفظ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے بھی بولا ہے، مجھے بھی کہا ہے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، اور مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں تجھے پوری نعمت دوں گا۔ اچھا، لفظ وہی ہے، بندہ بدل گیا ہے، قادیانی بھی اس کا ترجمہ الگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ بولیں گے اس کا معنی اور مفہوم اور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ بولیں گے اس کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور یہ صرف مشابہت جو ہے وہ جملہ بولنے کے اندر ہے، معنی اور مفہوم جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، شخصیات کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم ہوگا۔ مزید مجھے ایک اور حوالہ یاد آ گیا کہ قرآن مجید سے ہی، کما کے لفظ سے ہی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہی لفظ کما ہی ہے، فاقولوا کما قال العبد الصالح، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اب کیا یہودیوں کا روزہ اور مسلمانوں کا روزہ ایک ہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ ہمارا، اور ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری کھاتے نہیں ہیں۔ یعنی روزے کی کیفیت کے اندر فرق ہے، صرف فرض ہونے کے اندر مشابہت ہے۔
تو کما کا لفظ جو ہے وہ من کل الوجوہ مشابت کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ کسی ایک چیز کے اندر بھی مشابت ہو جائے تو کما کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور وہاں پر صرف جملے کے اندر مشابت ہے کہ وہ جو جملہ وہ بولیں گے وہی جملہ میں بولوں گا، لیکن کما کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا معنی مفہوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہے، اور اس جملے کا معنی اور مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر استاد صاحب، انشاءاللہ ناظرین ہم آئندہ پروگرامز میں مزید جو قادیانیوں کی طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں وہ لے کر کے استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔